रब जो फैसला कर दे। हम बड़ी जल्दी घबराते हैं, उलझ जाते हैं, हाथ पैर फूलने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि हम चाहते हैं जो मैं चाहूँ वो हो जाए। तो ये दावा दुरुस्त होना वही चाहिए जो रब चाहे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये जो कुरान मजीद फरमाता है ना कि अल्लाह ताला सहाबा से राज़ी है और सहाबा भी अल्लाह से राज़ी है, फरमाते हैं ये जो नुक्ता है ना कि वो भी अल्लाह से राज़ी है, ये बड़ा काबिल गौर है। फरमाते हैं अल्लाह तो बड़ा करीम है, वो तो राज़ी हो ही जाता है, बंदा नहीं राज़ी होता। बंदे के दिल में रोज़ एक नई ख्वाहिश पैदा होती है, एक नया मुतालबा करता है, एक चीज़ मिलती है फिर एक और तलब इसके अंदर पैदा होती है। इंसानी ख्वाहिशात का प्याला कभी भरता नहीं है, ये राज़ी नहीं होता, मुतमईन नहीं होता, इत्मीनान नहीं इसे हासिल होता। फरमाया बंदे का राज़ी होना ये मुश्किल काम है। अल्लाह तो करीम है, करम कर देता है, राज़ी हो जाता है। लेकिन अगर बंदा भी राज़ी हो, रब के फैसले को कबूल करे, तो फिर शान ये मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिज़्क से राज़ी हो जाओ, वो तुम्हारी थोड़ी इबादत से राज़ी हो जाए। लेकिन पहले तुम तो राज़ी हो, तुम तो राज़ी हो। बंदा राज़ी नहीं होता, हर वक़्त शिकवे, हर वक़्त शिकायतें, हर वक़्त नाराज़गियाँ, हर वक़्त गिला, हर वक़्त आजमाइश, हर वक़्त किसी न किसी मकाम पर किसी न किसी परेशानी का इजहार। मुतमईन ज़िंदगी गुजारें, थोड़ा ठहराव पैदा करें तबीयत में, अपने अंदर इत्मीनान लाएं, सुकून कल्बी पैदा करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर बंदा दिल ठंडा कर सकता है। आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जिस्म को तंदुरुस्त बनाया, इस बात को सोच के अपने आप को ठंडक दें। आप महसूस करें कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की दौलत अता की है, इस नेमत को याद करें, ठंडक पैदा करें। ये देखें मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ठंडक पैदा करें। और ज़्यादा दिल ठंडा करना हो ना, अल्लाहु अकबर, तो फिर ये सोचें कि वो कितना करीम है कि मेरा सीना उसने ईमान से भर दिया है। मैं मोमिन हूँ, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का गुलाम हूँ, ठंडा हो जाएगा दिल। तो आप महसूस करेंगे कि तबीयत के अंदर करार आया, लेकिन ज़्यादा उलझाओ नहीं। देखें, मेहनत करना हमारे ज़िम्मे है, वो खूब करनी चाहिए। नतीजा अपनी मर्जी का नहीं मांगना, नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ना है। जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं ना, जितने नबी आए 1,24,000 कम बेश, सब अंबिया कामयाब होके गए दुनिया से। नौजवान ज़्यादा गौर करें, ये जो लोग समझते हैं ना यार मैं मुखलिस भी हूँ, मेहनत भी पूरी करता हूँ, कोई बददियानती भी मेरे अंदर नहीं है, फिर नतीजा क्यों ठीक नहीं निकलता। गौर करें बात पर, जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए सारे कामयाब तरीन ज़िंदगी गुजार के गए। लेकिन किसी नबी का कलमा चंद लोगों ने पढ़ा है, किसी का चंद 100 लोगों ने पढ़ा। 950 साल तक तबलीग, फिर गौर करो, 950 साल तक तबलीग और चंद लोग मुसलमान, इसको समझे। लेकिन मैंने अर्ज किया कि ये लोग कामयाब गए दुनिया से, वजह क्या थी? वजह ये थी कि किसी का दिल तो अल्लाह ताला ने फेरना है ना, अपनी हिकमत से, अपनी मर्जी से। नबियों की बारगाह तक उसने पहुंचाना है। नबी क्यों कामयाब गए? इसलिए कि जो ड्यूटी अल्लाह ने उनकी लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी सर अंजाम दी। बाकी नतीजा क्या निकलता है ये अल्लाह की हिकमत है। हम ना बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। वो एक दोस्त मुझे, हमें भी सुनाते हैं ना लोग मायूसी वाली बातें आके, बड़े हालात ख़राब ने, हमारी जमात का तो बड़ा खस्ता हाल है, आपको क्या बताएं, लोग दूर हो गए, लोग डिस्टर्ब हो गए, लोग डिसहार्ट हैं, लोग हमसे मायूस हैं। मैं क्या तेरी गल होएगी, साढ़े को तो बंदे सामने नहीं जाते, आप क्यों मायूसी की बातें करते हैं? ये आपकी बात होगी, हमारा तो कोई ऐसा मसला नहीं है।
میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر پھر لوگ آتے ہی گئے پھر کارواں بنتا گیا. یہ آپ کا بھی منظر دیکھیں نا, یہ چھتوں پہ بھی دوست ہیں, کھڑکیوں سے بھی جھانک رہے ہیں. ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے, کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو مایوسی کس بات کی ہے, پریشانی کس بات کی؟ بلا وجہ آپ تناؤ کی بات کرتے ہیں. یہ سچوں کی جماعت ہے, اس میں سچے رہے ہیں اور قیامت تک سچوں کی جماعت ہی غالب رہے گی. تو اتنی جلدی الجھ جانا کہ وہ میں نے کام کیا ہے تو نتیجہ نہیں نکلا, بھائی آپ اللہ پہ چھوڑیں, مقام تسلیم و رضا کو اختیار کریں. اور یہ بڑا لطیف نقطہ ہے کہ اپنے رب سے راضی رہیں, اپنے رب سے راضی رہیں. حضرت سفیان ثوری نے دعا مانگ رہے تھے, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا. دعا مانگ رہے تھے یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا. تو پردے میں نا حضرت رابعہ بصریہ بھی بیٹھی تھی. تو پردے کے پیچھے سے بولی, کہنے لگی چلیں آگے بھی کچھ مانگے. تو حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگی آپ بڑی دیر سے کہہ رہے یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا. پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اپنے اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو روز کہتے ہیں فلانی شے کوئی نہیں ملنی چاہیے, فلانی کمی ہے پوری ہونی چاہیے. پہلے تو راضی ہو. تو کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. تو مقام شکر پہ تو آ, پہلے تو مان. وہ جس حال میں رکھے اس حال میں رہ کے دیکھ تو صحیح, محنت پوری کریں, اسباب سارے جمع کریں, لیکن پھر راضی رہے. درے مارتے تھے کفار سیدنا بلال حبشی کو, ریت پہ گھسیٹتے تھے, گرم ریت پہ تکلیفیں دیتے تھے, پر حضرت بلال اپنے رب سے بڑے راضی تھے. اللہ اکبر. حضرت خباب ابن ارت کہتے ہیں مجھے کوئلوں پہ لٹا دیا تھا انہوں نے, اور میرے سینے پر پتھر رکھ دیے تھے, اور میری چربی پگھلی تھی تو وہ کوئلے بجھے تھے, پر شکوہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں کیا. وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی تھے. ہم نے کیا بھی کچھ نہیں, ڈیوٹی بھی کوئی نہیں, مشقت بھی کوئی نہیں, کام بھی کوئی نہیں, اور ٹینشن بھی سب سے زیادہ ہے, پریشانی بھی بہت زیادہ ہے. خدا کے بندو اپنے مالک کے فیصلوں کو ماننا سیکھو. اس میں حسن ہے, اس میں ٹھنڈک ہے, اس میں تسلی ہے. بہت سارے لوگ زندگی میں کچھ اور بننا چاہتے تھے, پر اللہ کی رضا کچھ اور تھی. تو آپ رب کی رضا کو مان لیں, تسلیم کر لیں, قبول کر لیں. لیکن الجھے رہنا, پریشان رہنا, ہر وقت سوچتے رہنا کہ پتہ نہیں معاملہ درست ہے کہ نہیں, کچھ تھوڑا سا نا منفرد زندگی کو جیے, انفرادی. یعنی اگر کبھی تکلیف آئے تو سکھ بھی تو آئے ہیں نا بڑے سارے, بہت اچھے. ساری زندگی دکھ تو نہیں نہ رہے. وہ کسی خاتون کا اختلاف ہو گیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن پرانا, تو وہ کسی سیانے آدمی کو پنچایت میں 3 دن کی باتیں سنا رہی تھی. اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے برا بھلا کہا, اس نے مجھے تھپڑ مارا, اس نے مجھے یہ تکلیف دی. تو بزرگ سیانے تھے, وہ کہنے لگے بیٹا شادی کو کتنی دیر ہو گئی؟ اس نے مثال دے رہا ہوں, سمجھ لے, اس نے کہا 15 سال. کہنے لگے بیٹا یہ تو 3 دن کی بات بتا رہی ہے نا, باقی بھی کوئی بتا. کبھی شوہر نے جوڑا لے کے دیا ہو, کبھی اس نے تجھے تحفہ دیا, وہ 3 دن کے صرف 2 ہی یاد ہے. بھئی سکھوں والی بھی کوئی, محمود غزنوی کنوں کھا رہے تھے, مالٹا, تو وہ انہوں نے پہلا کنوں چھیلا, اس کے اوپر سے چھلکا اتارا, تو ایک ٹکڑا پہلی کاش اس کی ایاز کو دی. اس نے بسم اللہ پڑھی اور گٹ گٹ کر کے کھا گیا. دوسری محمود نے اپنے منہ میں رکھی تو بڑا کڑوا ہے بھئی, بڑا کسیلا ہے, بڑا ترش ہے, بد ذائقہ ہے, تھوک ڈالی. اور پھر کہنے لگے یاز تو کھا ہی گیا ہے, ذرا برابر بھی تو نے اظہار نہیں کیا کہ کڑوا, کسیلا, بد ذائقہ کنوں ہے. تو یاز کہنے لگے بادشاہ میں نے نہ ذائقہ دیکھا ہے نہ کنوں دیکھا ہے, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہاتھ کس کے ہیں. ساری زندگی تیرے ہاتھوں سے میٹھے ملے ہیں,
اور کھائے ہیں. اور آج ایک کڑوا اگر میں تھوک دیتا تو آئینے وفاداری تو نہیں تھا نا. ہاں ہاں, دکھ قبول محمد بخشا, دکھ قبول محمد بخشا, دکھ قبول. لفظ قبول کا پتہ ہے نا آپ کو؟ کبھی زندگی میں آپ نے قبول قبول کہا ہوگا, جو رہ گئے ہیں وہ کہہ لیں گے. تو یہ قبول قبول بھی بڑا مزیدار ہے. کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا, بس راضی رہن پیارے. دکھ قبول محمد بخشا, راضی رہن. اور دیکھو کیسی لطیف بات کی ایک درویش نے, کہنے لگے مارو مارو مینو مار مکاؤ, مارو مارو مینو مار مکاؤ, کوئی عذر نہ پیش لے آواں, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں. بھائی اتنے شکوے نہ پیدا کریں, مطمئن رہنا سیکھیں. زندگی میں جو نعمتیں ہیں ان کے ساتھ جینا سیکھیں, خوش رہنا سیکھیں, اطمینان قلبی کے ساتھ وقت گزاریں. صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی رہے. جب انہیں مکے میں پتھر پڑتے تھے تب بھی وہ راضی تھے, اور جب اپنا گھر بار چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنی پڑی تو پھر بھی بڑے راضی تھے. اور جب 14 صحابہ بدر میں شہید ہو گئے تو پھر بھی وہ بڑے راضی تھے. اور جب 70 لوگ بدر میں شہید, احد میں شہید ہوئے, 70 یا 72 لوگ شہید. ادھر دیکھو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, صبح جب جنگ ہونی تھی نا تو رات میرے پاس حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کہنے لگے ایک دعا نہ مانگے دونوں بھائی مل کے؟ آپ دعا مانگے, میں آمین کہوں گا, پھر میں مانگوں گا, پھر آپ آمین کہیے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے دعا مانگنی شروع کی. میں نے کہا یا اللہ کل میرا کسی تگڑے کافر سے مقابلہ ہو, وہ مجھ سے لڑے, میں اس سے لڑوں, پھر میں اس پہ غلبہ پاؤں تیری توفیق سے, پھر اسے گراؤں, وہ دین کے اس دشمن کو قتل کروں, پھر اس کی زرہ تلوار نیزہ اٹھا کے مال غنیمت میں جمع کراؤں. کہتے حضرت عبداللہ آمین کہتے رہے. دعا ختم ہو گئی. اب وہ کہنے لگے میں دعا مانگوں گا, آپ نے آمین کہنا ہے. فرماتے وہ دعا مانگنے لگے, کہنے لگے یا اللہ کل میرا نہ کسی تگڑے کافر سے مقابلہ ہو, وہ مجھ سے لڑے, میں اس سے لڑوں, اور جب ہم گتھم گتھا ہو جائیں تو اے اللہ پھر وہ کافر مجھ پہ غلبہ پا لے. تو میں نے یوں آنکھ کھولی, یہ کیا دعا ہوئی؟ کہنے لگی اللہ پھر وہ مجھے گرا دے, پھر وہ مجھے شہید کر دے, پھر وہ میری آنکھیں نکال لے, ناک کاٹ دے, کان کاٹ دے, وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. کہتے ہیں پھر وہ کہنے لگے اللہ جب میں کٹا ہوا وجود لے کے تیرے حضور حاضر ہوں نا تو پھر تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیرا حال کس لیے ہوا؟ تیرا تو گویا کسی سے ذاتی معاملہ نہیں تھا, یہ حال کس لیے ہوا؟ تو میں چاہتا ہوں میں تیری بارگاہ میں عرض کروں مالک یہ تیرے لیے کرایا ہے, تیرے حبیب کے لیے کرایا ہے, اور عرض یہ ہے کہ تو صرف اتنا فرما دے کہ عبداللہ سچ کہتا ہے. او بھائی ساری زندگی سکھوں کے سودے کرنے, لقد خلقنا الانسان فی کبد, اللہ نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. آج جس عظیم ہستی کا آپ یوم منا رہے ہیں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اپنا سارا کچھ دین کے لیے پیش کر دیا. اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی تھوڑے سے لوگ مسلمان تھے. یہ نا بھائیوں کا بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے, چچا بھتیجوں کا بھی آپس میں بڑا, وہ بندہ کہہ بیٹھتا ہے اپنے بچوں کے سامنے کئی دفعہ نا کہ پرا نے مجھے بڑا تنگ کیتا ہے, میرا حصہ لے گیا ہے فلانی جگہ, تو بات کر بیٹھتا ہے شکوا, پھر وہ اندر پیار ہی ہوتا ہے. ایک دفعہ ضرورت تھی چچا جان کو, کسی نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے تکلیف دی ہے. پھر وہ دوڑے آئے, ابو جہل بیٹھا تھا تو مارا اسے. ابو جہل کو پتا تھا یہ دلیر بڑے, جری بڑے, جرت نہیں تھی آگے بلکہ عاجزی کرنے لگا. کہنے لگا حمزہ مجھے مار رہے ہیں, آپ کو پتا تو ہے وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے, انہوں نے نیا دین معاذ اللہ ایجاد کر لیا ہے,
تو اتنا محبت میں غلبہ تھا حضرت امیر حمزہ کو، فرمانے لگے اگر یہ بات ہے تو سن، آج کے بعد میرا بھی دین وہی ہے جو محمد عربی کا دین ہے۔ پھر بڑا پیار کیا انہوں نے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ان سے بڑی محبت فرمائی۔ میرے کریم فرمانے لگے مجھے میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت امیر حمزہ ہے۔ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے تو خیر کافی سارے لوگ محبت سے کہہ دیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے کوئی نام بتا دیں، آپ سے بھی مشورہ کرتے ہوں گے، کتنے سارے لوگ ہیں آپ، اتنے بڑے مجمع میں کیا کوئی ایسا شخص ہے جسے کسی نے کہا ہو کہ بچے کا نام رکھنا ہے تو وہ کہے میرے چچا کے نام پہ رکھ لو؟ بہت اچھے، کیا بات ہے، کتنے سارے لوگ ہیں، یہ میرے چچا کا نام ہے اور مجھے چچا بڑا پیارا ہے لہذا یہ نام آپ بھی رکھ لیں، کہا ہے کبھی کسی نے؟ چلو گھر جا کے نہ گل کرے آجے ان جے وے کہ چندہ صرف ماموں کیوں ہوتا ہے، چاچو کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، کہتے ہیں چندہ ماموں، بھئی چندہ چاچو کیوں نہیں؟ چاچو جتنا مرضی خوبصورت ہو چندہ ہو سکتا ہے، تو سن گل کی تھی یہ پکار جا کے نہیں کرنی۔ او بھائی کچھ معاملات میں نہ کہیں ہم کسی ایک کونے پہ سائیڈ مارتے، اور یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، والد بھی ایسا کرتا ہے والدہ بھی کرتی ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتا۔ رشتوں میں توازن رکھنا چاہیے، دونوں جانب محبت کا زور ہونا چاہیے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا میرے چچا کے نام پہ نام رکھ لو، لیکن ایک شخص نے نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، نام کیا رکھوں؟ فرمایا میرے چچا کے نام پہ حمزہ نام رکھو، ان کے نام پہ نام رکھو، ان کے نام سے برکت لو۔ تو بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پیار تھا، بڑے بہادر تھے، انہوں نے فیصلہ کیا میں دین قبول کرنے کا تو ایک منٹ نہیں لگایا۔ ابو جہل سے کہا جا پھر میرا بھی وہی دین ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں قوت فیصلہ ہی کوئی نہیں کہ 2 منٹ کا کلپ دیکھتے ہیں اور ان کے ارادے بدل جاتے ہیں، فلانا بھی موٹیویشنل اسپیکر آ گیا تو فلانا بھی آ گیا۔ بھائی کوئی رائے بھی ہوتی انسان کی، اس کا کوئی اپنا بھی نقطہ نظر ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، جو آیا جس طرح کی بات کی آپ مان گئے؟ اعصابی مضبوطی پیدا کریں، آپ فیصلے کی طاقت پیدا کریں، آپ نے کس طرف جانا ہے وہ فیلڈ اختیار کریں، اور ڈرے ڈرے فیصلے نہ کریں، سہمے سہمے فیصلے نہ کریں۔ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ طاقتور فیصلے کرنا سیکھیں۔ ہم کسی جگہ عقیدت بھی رکھتے ہیں، شاگرد بھی ہوتے ہیں، دیندار بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، ہر سال عمرہ بھی کرتے ہیں، پر ہمارے فیصلوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر ہم اپنی اولاد کو بھی نہیں سمجھا سکتے کہ بھئی یہ بینڈ باجا نہیں بجانا، یہ غیر شرعی ہے، اپنے گھر میں بھی دین نافذ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، تو کہاں ہے ہماری قوت فیصلہ؟ آپ یہ حضرت امیر حمزہ سے سیکھیں، طاقتور فیصلے کریں، اور بندے نے ارادہ ہی کرنا ہوتا ہے، مدد تو اللہ فرماتا ہے۔ دوسری بات، حضرت امیر حمزہ نے جب کلمہ پڑھ لیا نا، پھر جان دل وطن ہر چیز دین پہ قربان کر دی۔ آپ نے ایک کام کرنا جو ہے، پھر تھکا تھکا کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کام جو کرنا ہے، تو ایک بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یار آپ مولوی ہیں، کوئی آپ کو مولوی صاحب کہے تو غصہ نہیں کرنا، اس کو شرم والی بات نہیں بنانا، یہ تو ناز ہے ہمارا۔ ایک کام کرنا ہے تو پھر اس میں جھچکنے کا کیا مطلب، پھر اس کے اندر ہر وقت پریشان رہنے کا کیا مطلب؟ جو کام کریں پھر دل و جان سے کریں، ایک کریں زندگی میں صحیح کر کے کریں، سونا کر کے کریں، زبردست کر کے کریں۔ سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہر چیز پیش کی ہے دین کے نام، ہر چیز، اور آخر میں باری آئی جان دینے کی۔ بڑے دلیر تھے، طاقت نہیں تھی کسی دشمن کی کہ وہ دو بدو لڑائی کر کے یا سامنے آ کے یا گتھم گتھا ہو کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیت سکے، یہ طاقت نہیں تھی۔ جناب واخشی جنہوں نے آپ کو شہید کیا، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں میں تو پہاڑ کی اونٹ میں بیٹھا تھا، وہاں سے میں نے نیزہ پھینکا اور ان کے سینے میں لگا، پیٹ میں لگا، اور وہ گر گئے، اٹھنا چاہا دوبارہ اٹھ نہ سکے، شہادت پیش کر دی حضرت امیر حمزہ نے، جان دے دی۔
صبح انقلاب نہیں آ گیا تھا, صبح مکہ فتح نہیں ہو گیا تھا, ان کی شہادت کے کوئی 1 مہینے کے بعد انقلاب نہیں آیا. اس کے بعد کئی جنگیں ہوئی, کئی حالات آئے اور محنت کرنی پڑی, لیکن یہ جو فتح اسلام کو ملی ہے نا, اس فتح کے دامن میں جو خون ہے ان میں سے سب سے مضبوط خون حضرت امیر حمزہ کا خون ہے. جان پیش کی ہے, نذرانہ پیش کیا, جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ, لگیاں توڑ نبھیساں, راہ تیرے وچ رول کے مرساں, قدم نہ پیچھا ہٹے ساں, شہر تیرے دے ٹکڑے مانگ ساں, تیرے کتیاں دے پیر چومے ساں, سجنا جان امانت تیری, تو جدو مانگ سے میں پیش کرے سا. جب ہے ہی تیری تو جس وقت مانگیں گے پیش کر دیں گے. تو بھائی حضرت امیر حمزہ نے جان دی. اچھا پھر آپ کو ایک بات عرض کروں, باقی آپ کسی جگہ ڈیوٹی کریں تو اجر دیر سے ملتا ہے, بلکہ وہ تو بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ فلانی جگہ نوکری کرتے ہیں تنخواہ ہی نہیں ٹائم پہ دیتے. دین کی نوکری کا کمال یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی کئی نسلوں کو اجر ملتا رہتا ہے. حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے, میدان احد میں جان دے گئے, اعزاز پتہ کیا ملا ہے؟ رسول کریم ان کے مزار پہ تشریف لے جاتے, حضور جاتے تھے, ساری کائنات گنبد خضرا پہ حاضری دیتی اور محبوب انہیں شرف دیتے تھے. حضور شہداء احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے, بلندی درجات کی دعا کرتے, پھر خلفائے راشدین بھی جاتے, صحابہ حاضری دیتے. شیخ محقق نے لکھا ہے جو ان کو سلام کرے نا شہداء احد کو یہ جواب بھی دیتے. آج بھی وہاں رونق لگی رہتی ہے, لوگ سلام عقیدت پیش کرتے, ان کی خدمات کو لوگ سلام پیش کرتے. 46 سال گزر گئے تھے ان کے وصال کو, شہادت کو. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. اس وقت کچھ تعمیرات کی جا رہی تھی, تو یہاں سے کچھ نہر گزارنی تھی, تو کچھ لوگ کام کر رہے تھے. حضرت امیر حمزہ کا مزار کھل گیا, تو کام کرتے ہوئے بیلچہ ان کے قدم کو لگا تو تازہ خون جاری ہو گیا. کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے. میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں. 3 باتیں میں نے آپ نے ہلنا نہیں اپنی جگہ سے, سب نے یہ میری خصوصی گزارش ہے, یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. ایک تو اپنے اندر نظریاتی پختگی پیدا کریں. یہ روز جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا, پتہ نہیں کون ٹھیک ہے تو پتہ نہیں کون ٹھیک ہے, آج تک نہیں آپ کو پتہ چلا. نظریاتی پختگی, عقائد پر مضبوطی حاصل کریں. جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو عمارتیں مضبوط نہیں ہوتی. فکری طور پر کبھی کسی کمزوری کا شکار نہ ہو, طاقتور رہا کریں. کہیں کوئی شبہ پیدا ہو تو اپنے علماء سے ملاقات کریں, بات کریں, کمزور نہ پڑے. دوسری گزارش آپ سے یہ عرض کرنی ہے, صحابہ اور اہل بیت سے سیکھنا ہے, ان پر تبصرے نہیں کرنے. بہت اچھے, سبحان اللہ. صبح آپ گئے نا پہلے دن کالج میں, فرسٹ ایئر آپ کا پہلا دن تھا, تو اردو کے ٹیچر آ گئے, انہوں نے آ کے کہا نکالو کتابیں سبق پڑھے. تو ایک طالب علم اگر اٹھ جائے اور اٹھ کے کہے سارا آپ ایم اے اردو ہے, اور اگر ایم اے اردو ہے تو پھر ایم ایڈ کیا ہوا ہے, اور پھر یہ بتائیں کہ آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں, تو کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے وہ استاد جی ہاتھ باندھ کے شاگرد کے سارے سوالوں کے جواب دیں گے. ایسے ہوگا. انہوں نے کہنا کاکا تو نکلنا باہر, جنہوں نے پڑھنا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو بچے ہوتے ہیں وہ بزرگوں کی ڈگریاں چیک, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. وہ ٹیچر کہیں گے میری ڈگری دیکھے گا, سپریڈنٹ میری ڈگری دیکھے گا, پرنسپل تو کون ہے, تو کتاب نکال. ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے صحابی کا نجوم, صحابہ ستارے ہیں, تم نے ان سے روشنی گویا حاصل کرنی. اس لیے بحثوں میں نہ پڑا کریں. وہ جو لوگ آپ کو بازو چڑھا کے کہتے ہیں نا میں تمہیں اصل بتاتا ہوں, ان سے کہیں بھائی تو رہنے دے, ہمیں ان سے فیض لینے دے, چکر میں نہ پڑے. تیسری میری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے, بڑے درد دل کے ساتھ جو سارا مضمون میں نے عرض کیا, اپنے آپ کو الجھاؤں سے بچائیں, محنت پوری کریں,
जद्दोजहद पूरी करें, फिर नतीजा अल्लाह पे छोड़ें। रब जो फैसला कर दे। हम बड़ी जल्दी घबराते हैं, उलझ जाते हैं, हाथ पैर फूलने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि हम चाहते हैं जो मैं चाहूँ वो हो जाए। तो ये दावा दुरुस्त होना वही चाहिए जो रब चाहे, जो अल्लाह चाहे। इस नजरिए पर ही हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की सारी सीरत घूमती है। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता करे।